अस्सलाम वालेकुम आशी भाई एंड डॉक्टर काशिफ भाई। कल मैंने द भूत शो की लाइव ज्वाइन की थी रियल वन के नाम से। मेरा नाम अहमद है, मैं मुल्तान से हूँ और इस टाइम दुबई में रह रहा हूँ। डायरेक्ट स्टोरी पे आता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, इन शॉर्ट बताता हूँ। हम 6 बहन भाई हैं, मैं अकेला भाई और 5 बहनें। ये कहानी शुरू होती है जब मैं 15 साल का था। हम अभी पढ़ रहे थे। मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड थे और मेरी वालदा हाउसवाइफ थीं। मेरे वालिद साहब बहुत नेक परहेज़गार इंसान थे। हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र पर मसरूफ़ रहना, इवन तहज्जुद की नमाज भी बाकायदा से अदा करते थे। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। फिर अचानक से मैंने नोट किया कि एक काली बिल्ली डेली वालिद साहब के रूम में जाती है, उनके साथ उनके बेड पर बैठ जाती है, थोड़ा खाना खाती है, दूध पीती है और वापस चली जाती है। हमारे घर के दीवार से बिल्कुल लगी हुई जो दीवार है वो है सिविल हॉस्पिटल की। वहाँ कुछ पुराने हेडक्वार्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज़ को दिए हुए हैं। वो हॉस्पिटल की तरफ चली जाती, फिर पूरा दिन नहीं आती। उसका टाइम जैसे फ़िक्स था, नमाज असर की अज़ानों के टाइम पर आती और मगरिब की अज़ान से पहले पहले फ़ौरन चली जाती। ये सब चलता रहा। एक दिन लाइट गई हुई थी, गर्मियों के दिन थे, सब सहन में बैठे हुए थे। मेरी बड़ी सिस्टर को गर्मी लगी तो उसने सोचा अंदर रूम से कुछ हवा के लिए ले आती हूँ। जब वो अंदर गई तो चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई। हम सब परेशान हो गए। पूछा क्या हुआ तो बोलती है, बाबा आपके रूम में कोई सफ़ेद कपड़ों में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले नूरानी शख्स बैठे हुए हैं और मैं जैसे रूम में गई तो मुझे मुस्कुरा के कहते हैं कि इधर आओ, मैं तुम्हें तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैं वहाँ से रूम से निकल आई। ये बात सुन के हम लोग काफ़ी हैरान हुए, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुस्कुरा के बोला, बेटा डरो नहीं, मैं देखता हूँ। बाबा जैसे भी अंदर गए तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। बाबा ने सबको तसल्ली देकर खामोश करवा दिया और बात घुमा फिरा के टाल दी। मुझे घर में छोटा गार्डन बनाने का बहुत शौक़ था और मैंने बखूबी बनाया। मैंने खजूर, बेरी और भी बहुत सारे खुशबू वाले फूलों वाले पौधे लाए, वो सब लगाए। टाइम गुज़रता गया, गर्मियों का मौसम निकल गया और फिर आया सर्दियों का मौसम। सब बारी बारी वज़ू के लिए जा रहे थे। बाहर एक सिस्टर अचानक से बोलती है, जब सब अंदर रूम में मौजूद हैं तो फिर ये पानी का नलका किसने खुला छोड़ दिया है? वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ नलका बंद करने के लिए आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि जो मैंने बगीचे में पौधे लगाए हुए थे, उन पौधों और फूलों के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई है और वो औरत मेरी बहन को देखकर हंस रही थी। मेरी बहन का तो जैसे दम ही निकल गया। वो डर के मारे अंदर आई, सबको बताया। हम लोग सब जल्दी जल्दी दौड़े भागे गार्डन की तरफ आ गए, लेकिन क्या देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। सब ने उसे तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम होगा। अभी ये मामला हमारे दिलों पर वैसे ही एक गहरी चोट पहुंचा चुका था कि फिर कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे तब्दील ही करके रख दी। हमारे घर के साथ वाले घर मेरे मामू का है। उसके घर में नीम का दरख्त था। उसकी आधी टहनियाँ मेरे घर के सहन तक आती थीं। गर्मियों के दिन आ गए, सब सहन में सो रहे थे। मैं अपनी चारपाई सबसे लास्ट में लगा था। माना कि घर में एक भाई की हैसियत से मैं अपने घर की चौकीदारी का काम भी खूब निभाता था। मेरे ऊपर वो नीम की टहनियाँ आती थीं। रात तकरीबन 1:30 का टाइम हो रहा था।
میں فون یوز کر رہا تھا کہ میری اچانک نیم کے درخت کی طرف نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کچھ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہل رہا ہے۔ آج کافی ہوا چل رہی ہے تو شاید میرا وہم ہو۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس چیز نے سیدھا میرے سینے پہ جمپ کیا اور میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ عاشی بھائی، وہ چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس کی ایک چھاپ بنانے کی، اس کی ایک ڈرائنگ بنانے کی، اس کا ایک سکیچ بنانے کی، لیکن بنا ہی نہیں پاتا۔ میں نے آلموسٹ ہر ہارر مووی اور ڈرامے تک دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک چڑیل تھی۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جیسے صدیوں سے نہائی نہ ہو۔ اس کے 2 لمبے نوکیلے دانت، ایک ایک دانت 1 فٹ کا تھا، اور سینٹر میں ایک نوکیلا چھوٹا سا دانت تھا۔ اس کی آئیز لمبی تھی، بلی کی جیسی، اور اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 1 میٹر لمبا چاقو تھا، جیسے کہ کوئی تلوار ہو، اور مجھے کہنے لگی، میں تجھے مار دوں گی۔ تو خوف سے میری آواز بند ہی ہو گئی۔ میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا، ہلنا چاہتا تھا لیکن ہل نہیں پا رہا تھا۔ میرا جسم جیسے اس کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا کہ بس اچانک مجھ میں ایک ایسی طاقت آئی اور میرا ہاتھ ہلا۔ میرے ساتھ والی چارپائی میرے والد صاحب کی تھی۔ مجھ میں جتنی جان تھی میں نے زور سے والد صاحب کے سینے پر تھپڑ دے مارا۔ والد ایک دم اٹھے اور وہ چیز ایک دم سے ہوا میں جیسے اڑ گئی اور غائب ہو گئی، اور ایک دم سے جیسے میرا سانس کھل گیا ہو، بحال ہو گیا ہو، اور میں اٹھ کے بھاگا۔ عاشی بھائی، وہ دیوار 7 فٹ کی تھی، اور مجھے نہیں پتا میں نے وہ کس حساب سے اور کیسے کراس کر کے، جمپ کر کے میں اپنے برابر والے ماموں کے گھر میں جا گھسا۔ میری مامی پانی پینے کے لیے شاید اٹھی ہوئی تھی، اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ مجھے ایسے لگا وہ چڑیل ہی میرے سامنے میری مامی کی شکل میں کھڑی ہو۔ اس کے ہاتھ میں گلاس کی جگہ وہ لمبا چاقو، وہ لمبی تلوار مجھے نظر آ رہی تھی۔ میری مامی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مامی کی مسکراہٹ مجھے ویسی ہی اس چڑیل کی طرح لگ رہی تھی، اور میں دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ دوبارہ سے وہ دیوار جمپ کیا اور غسل خانے میں جا کے چھپ گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میری ماں، بہنیں سب رونے میں لگے ہوئے تھے۔ غسل خانے میں کافی دیر بند رہا۔ باہر سے آواز آئی امی اور ابو کی، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، باہر آؤ۔ جیسے ہی میں نے امی ابو کی آواز سنی تو مجھے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا، اور میں نے محسوس کیا کہ میں واش روم میں زمین پر بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر میں نے پانی کھولا، منہ دھویا اور دروازہ کھولا۔ سب رو رہے تھے۔ سب مجھ سے بس یہی پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ اس رات سب جاگے۔ میری عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی، جیسے مجھے بہت شدید غصہ آ رہا ہو۔ آج تک وہ فیلنگ میرے اندر سما سی گئی ہے۔ اس قصے کے بعد میں اتنا ایگریسو طبیعت میں ہو چکا ہوں، مجھے ہر بات میں، ہر چھوٹی بڑی بات پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی پریشانیوں میں لگ گیا ہوں۔ اس کے پیچھے آخر اصلیت کیا ہے، مجھے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بہت سارے عاملوں کے پاس جا چکا ہوں اور ان سب کو یہ قصہ بھی سنا چکا ہوں۔ ہر ایک ایسی جگہ جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، مجھے اب ان جگہوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، قبرستان ہو یا ویرانہ، مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اکیلا ہی ایسی جگہوں پر چلے جاتا ہوں اور گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں، اور پھر کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے واپس آ جاتا ہوں۔ میرے اندر جیسے صبر نام کی چیز ہی ختم ہو گئی تھی۔
میں اب ہر بات پہ غصہ کرنے لگا ہوں، سب سے لڑتا رہتا ہوں اور عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ میں اسے تکلیف دوں، ہرٹ کروں، میری لائف اس وجہ سے میس ہو چکی ہے۔ پھر ایک دن میں اپنی گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ رات تقریباً 10 سے 11 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سردیاں آ چکی تھیں۔ میں نے سنا گھر کے ساتھ جو سول ہاسپٹل کی دیوار ہے اس کے پاس 10 سے 12 بڑے کتے آ کر بھونک رہے ہیں۔ جب میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو عاشی بھائی ایک کتا بھی نہیں تھا اور سٹل آوازیں آ رہی تھیں، کتوں کی بھونکنے کی، ہڈیاں چبانے کی اور گوشت کھانے کی آوازیں، لیکن مجھے دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ روڈ بہت کلیئر نظر آ رہا تھا لیکن کوئی کتا، کوئی گوشت اور کوئی ہڈیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں اگر اپنے گھر کی روف پہ چڑھتا ہوں تو گھر کی بیک سائڈ سول ہاسپٹل کے اندر ایک کوارٹر ہے، یعنی کہ گھر جو کہ امپلائیز کو دیے جاتے ہیں، وہ گھر آج وہاں کی انتظامیہ نے بالکل سیل کر دیا ہے۔ اس گھر میں پہلے ایک فیملی آئی، اس کے 7 سال کی چھوٹی بچی کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور فیملی آئی، ان کی 17 سال کی لڑکی کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس گھر کو سیل کر دیا اور وہ گھر آج بھی اس ہی کنڈیشن میں سیلڈ ہے۔ رات کو 12 بجے کے بعد اس گھر سے چھوٹی بچی اور لڑکی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بقرہ عید کا ٹائم تھا، لوگوں نے اپنے قربانی کے جانور اس گھر میں باندھے ہوئے تھے۔ صبح اٹھے تو سب کے سب جانور مردہ ملے، جسم پہ کوئی نشان نہیں تھا، نہ زخم، نہ خون، نہ کچھ، لیکن آج تک معلوم نہیں پڑا کہ وہ کیسے مرے۔ اس ہاسپٹل کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ، وہاں پوسٹ مارٹم روم بھی ہے۔ اس کی کہانی آپ کو نیکسٹ ای میل میں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اب ماشاءاللہ تمام بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، موسٹلی گھر خالی رہتا ہے۔ والد صاحب کے روم میں آج بھی میرے علاوہ کوئی نہیں سو سکتا۔ آج سے 4 سال پہلے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میں اب بھی جب پاکستان جاتا ہوں تو اس گھر میں ضرور جاتا ہوں۔ مجھے وہاں صاف آوازیں آتی ہیں، جیسے والد صاحب بیڈ پر بیٹھے تھے، بیڈ سے آواز آتی تھی، والد صاحب جیسے تسبیح پڑھتے تھے ویسے تسبیح کی آواز آتی ہے، کسی کے چلنے کی آواز، اور چھوٹے بچوں کی آواز تو جیسے اب نارمل ہی ہیں۔ وہ ہمیں اب کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر باہر سے کوئی آئے اور نائٹ سٹے کرے تو ان کو ڈراتے ہیں، جیسے کہ ان کا اس گھر میں رہنا انہیں برداشت نہیں۔ آج بھی مجھے وہ بلی اس گھر میں نظر آتی ہے۔ یہ قصہ مجھے اب بھی پریشان کرتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ بلی اس گھر میں کیوں آتی ہے۔ یہ چڑیل کی کہانی کا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، آج بھی مجھے اس کی شکل اچھے سے یاد ہے، لیکن میں ڈرائنگ سٹارٹ کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی سٹوریز آہستہ آہستہ بھیجتا رہوں گا۔ آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔